बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और इमरान खान ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आज़म सवाती का नाम ड्रॉप कर दिया। उनकी जगह पर राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं और कौमी असम्बली में एक बार फिर महमूद अचकज़ई का नाम दोबारा दे दिया गया है। तो लगता है यूँ कि खास साहब ने फैसला कर लिया है कि रहा मेरा कुछ नहीं तो रहने मैंने किसी का भी कुछ नहीं देना, रिया मेरा कुछ नहीं ते रैन अगले दा भी मैं कुछ नहीं देना। यानी खान का फैसला है कि पार्टी ने उन्हें जलील किया, अब वो पार्टी वालों को जी भर के जलील करेंगे। अब महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास कौन है? दोनों का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, दोनों की अपनी अपनी सियासी जमात है और दोनों का पाकिस्तान के अंदर वोट बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब वो जमात जिसका पाकिस्तान में वोट बैंक नहीं, वो सेनेट और अपोजिशन में लीडरान का रोल प्ले करेंगे। अब सवाल ये है कि पीटीआई में कोई एक भी रहनुमा ऐसा नहीं है जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर सके, या इमरान खान ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कंधे पर रख कर बंदूक चलाने की कोशिश की है। तो इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि वो वजह क्या है और क्यों खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको अडयाला की सूरत हाल बताते हैं। पीटीआई वालों पर आलमोस्ट शादी मर्ग की कैफियत तारी है। शादी मर्ग कहते हैं कि इतनी खुशी जिसमें आदमी पर गुमान हो कि वो कहीं मर ही ना जाए। तो इस वक्त पीटीआई वाले बड़ा खुश हैं क्योंकि बड़े अरसे के बाद अडयाला जेल में खान की बहनों की मुलाकात हुई है, तीनों बहनों की वकला की मुलाकात हुई है। अलीमा हा की तकरीबन 4 माह के बाद मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा भी 3 साढ़े 3 माह के बाद मिले हैं और खान की 2 बहनें 1.5 माह के बाद उनके पास गई हैं। तो खान की बहनों की मुलाकात, वकला की मुलाकात और बाहर जम्मे गफ़ीर, तो इससे ये तासुर पैदा हुआ है कि खान साहब की मुश्किलात खासी कम हो गई हैं और पीटीआई वालों पे हाथ नरम कर दिया गया है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए, और नहीं तो कम से कम 800-900 लोग तो मौजूद थे। और ये सब पीटीआई नॉर्थ की क़यादत की कॉल पर पहुंचे थे, यानी बाकायदा इनको बुलाया गया था कि मंगल के रोज़ अडयाला जेल में जमा हो। अब वजह क्या है? पीटीआई इससे पहले अडयाला जेल के आसपास नहीं भटकती थी। 20-25 लोग होते थे जिन्हें पुलिस फेंटी वेंटी लगा लेती थी और कभी कभी वो अलीमा खान के साथ खड़े होकर नारेबाजी करते थे और अलीमा खान वहाँ धरना देती थी, फिर सबको एक गाड़ी में बिठा के पुलिस उन्हें चक्री छोड़ाया करती थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि खान साहब को किताबें मिल गई हैं, उनको उनकी किताबें पहुँचा दी गई हैं, उनके वकला की मुलाकात करा दी गई है, उनका केस जो अडयाला जेल में ट्रायल नहीं हो रहा था तोशाखाना 2, वो ट्रायल भी हो गया, उसकी समाअत भी हो गई है, उनकी बहनें भी मिल ली हैं, वकील भी मिल ली है, और भी कोई XYZ जिसको खान साहब तक पहुंचना था वो पहुंच गया क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि सबको आने दो, यानी टिकट कटाओ, लैंड बनाओ और खंगी जाओ तो लंगी जाओ, या कुंडी न खड़का राजा सीधा अंदर आ। तो यहाँ पर यह सूरत हाल थी कि अडयाला की कुंडियाँ ताले सब खुले हुए थे और इमरान खान ने ना सिर्फ अपनी क़यादत से, अपने वकला से, अपनी फैमिली से घंटों बात की, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 4 घंटे से ज़ायद ये मुलाकातें जारी रही। और इसके अलावा इमरान खान जहां पर समाअत हो रही थी वहां पर चहलकदमी भी करते रहे और 1-2 मौके पर वो वहां से निकले और अपनी अहलिया के साथ उन्होंने लॉन में जाकर गुफ्तगू की। ये बड़ा अहम मामला है और ये बड़ा अहम नुक्ता है कि खान साहब को उनकी अहलिया से प्राइवेसी में गुफ्तगू का मौका फराहम किया गया। तो अब ये बात सबके लिए सरप्राइजिंग है। खुद पीटीआई के लोग बड़े हैरान हैं कि कहाँ हमें 6 किलोमीटर दूर नाके पे रोकते थे, अब हमें गेट नंबर 5 तक आने दिया गया। तो इसी में बहुत लोग खुश हैं। तो बहुत से लोग तो बेचारे रात भर सोए नहीं और इसी बात की खुशियां मनाई जाती रही कि लो जी साड़ी गल बन गई है, रास्ते खुल गए हैं, खान जो है वो जेल में बैठकर उसने कोई गेम प्लान कर लिया। तो ये सारी चीज़ें तो हुई। खान साहब के 3 वकील भी मिले उनसे जो पॉलिटिकल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र गाहे बगाहे मिलते रहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा की कोई 3 साढ़े 3 माह के बाद मुलाकात हुई। कल उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो पार्टी से रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन ये रिज़ाइन वो इमरान खान से मुलाकात में पेश करेंगे। तो उस वक़्त किसी को भी नहीं पता था कि सलमान अकरम राजा की, जिसकी 3.5 माह से मुलाकात नहीं हुई, अचानक इमरान खान से मुलाकात करा दी जाएगी। तो आज वो इस्तीफ़ा लेकर इमरान खान के पास जब पहुंचे तो उनकी भी मुलाकात करा दी गई। खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की क़यादत को पहले से इतला दी गई थी कि मंगल को उनके लिए सत्ते खैर हैं, वो मिल भी सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, वो जा भी सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है?
اور کچھ دن پہلے سہیل وڑائی صاحب کے 3 کالم بھی سامنے آئے تھے جن میں معافی والا معاملہ تھا. تو اب معافی والا معاملہ تو گزر چکا ہے. نہ خان صاحب نے معافی مانگی، نہ جن کے حوالے سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا انہوں نے اس بات کو اون کیا کہ انہوں نے کوئی ایسی فرمائش کی ہے. اب جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب وی لاگر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری تو قبول نہیں ہوئی، معافی تو نہیں کسی کو ملے گی، سزا بھگتنا پڑے گی اور سختیاں ہوں گی. اور کورٹ مارشل کی بھی اطلاع ہے 3 سپٹمبر کو خان صاحب پہ کچھ 7-8 مقدمات ہیں جن میں GHQ حملہ کیس بھی شامل ہے. تو ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اس کے بعد ان کا ملٹری ٹرائل شروع ہونا ہے. تو پھر اچانک سے ملاقاتیں ان کی کیوں الاؤ کی گئی ہیں؟ تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان صاحب نے 2 ایسے افراد کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامنیٹ کیا ہے جن کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے، نہ ان دونوں کا ووٹ بینک ہے. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، بلکہ انہوں نے مان لیا کہ یوتھیوں کے پاس دماغ نہیں ہے، وہ انہیں جیل سے باہر نہیں نکال سکتے. تو انہوں نے PTI کو پیچھے کر لیا، اتحادیوں کو آگے کر لیا. اب اتحادی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. جو وزیر اعظم نے آفر کی تھی کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، مفاہمت کا میثاق کر لیتے ہیں، میثاق مفاہمت کی بات کی گئی تھی، اس کو تحریک تحفظ آئینی پاکستان تو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اس آفر کو ایکسیپٹ کر کے ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو علامہ راجہ ناصر باز بھی ڈائلاگ میں بیٹھ جائیں گے، محمود اچکزئی بھی بیٹھ جائے گا، ان کی پارٹی کے لوگ بھی بیٹھ جائیں گے. تو خان نے اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی انا کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بار پھر دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا. تو اب خان صاحب نے اتحادیوں کو آگے کر دیا کہ وہ حکومت سے ڈائلاگ کریں تاکہ خان کا نام نہ آئے. اور خان کا وہ جو بیانیہ ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرہ نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ تو گھاس ڈال نہیں رہی تو حکومت سے مذاکرات کرنا پڑیں گے ہر صورت. تو اس سے خان کی انا مجروح ہوتی ہے اور پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ بھی تہس تہس ہوتا ہے. کیونکہ خان اگر چاہے بھی تو اب اس کی کلٹ فالوئنگ ہے وہ اس کو کبھی حکومت کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے گی اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے راضی ہے. تو مذاکرات اور ڈائلاگ کے لیے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے بہتر کوئی چوائس ان کے پاس نہیں ہے. تو اصل بات ہے تھوک کر چاٹنا، لیکن اس طریقے سے چاٹنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی کان ادھر سے نہیں خان صاحب نے ادھر سے پکڑنے کی کوشش. تو یہ 2 تبدیلیاں تو مجھے سمجھ آتی ہیں کس وجہ سے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے PTI کے اوپر ہاتھ نرم ہوا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی کمان اور لوگوں کو دے دیں، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے. دوسرا، خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کیا ہے اور وہ اپنی پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کر دے. وہ بھی پارٹی کو چوائس دی گئی ہے، پارٹی چاہتی ہے کہ بائی الیکشن میں حصہ لے. انہوں نے 2 امیدوار بھی لاہور کے لیے اناؤنس کر دیا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں اور بائی الیکشن میں حصہ نہ لے. اب وجہ کیا ہے؟ خان کا خیال یہ ہے، دماغ تو شیطانی ہے نا، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ضمنی الیکشن کا ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو 25 کروڑ ووٹر ہمارا ہے تو وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، تو بائی الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہے گا. اور اسی کو PTI اپنی جیت سمجھ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر لوگ نہیں نکلیں گے، الیکشن کا ماحول نہیں بنے گا اور یہ ون وے ٹریفک چلے گی اور تھوڑے سے ووٹ پڑیں گے حکومت کو یا نہیں پڑیں گے، کیونکہ اس ملک میں 25 کروڑ آبادی ہے اور ساری کی ساری خان صاحب کی ووٹر ہے، تو پھر حکومت کو ووٹ پڑنے کا کوئی چانس نہیں. تو اس لیے وہ بائیکاٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی محبت میں الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اب دماغ یوتھیا تو بندہ ایسی سوچتا ہے نا. دیکھیں خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی جن کے اوپر انہیں بڑا اعتماد تھا، انہیں کہا کہ پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، لوگوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا. انہوں نے کہا پاکستان میں ریمیٹنس مت بھیجو، زر مبادلہ مت بھیجو، انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا. پھر کہا گیا فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، تو پتہ چلا فوجی فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا کاروباری ادارہ بن گیا. تو لوگوں نے خان صاحب کی ابھی تک ایک بھی سول نافرمانی کے حوالے سے بات نہیں مانی. تو بائی الیکشن کے بائیکاٹ کا وہ اعلان تو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنی جماعت کو کہہ دیا کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لے. گمان ان کو یہ ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. اس کے علاوہ قائمہ کمیٹیوں کو چیئرمین شپ یا ممبر شپ چھوڑنے کے لیے انہوں نے کیوں کہا اور وہ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پھنسے ہوئے ہیں تو باقی لوگ کیوں انجوائے کر رہے ہیں. یعنی خان تے 2 سال تو جیل بیٹھا ہے، لوگ روز بتاتے ہیں آج 270 دن، آج 271 دن، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نے نظام کو قابو کیا ہوا ہے.
اور خان جب نظام کے اوپر سوار تھا، پرائم منسٹر تھا، تو کہا کرتا تھا کہ حکومت تو باجوہ چلاتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا، میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا، نیب بھی اس کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن جیل میں جانے کے بعد سب کچھ خان صاحب کے قبضہ قدرت میں چلا گیا، اور خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس ایلوژن کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کر پورا نظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کا جیل میں بیٹھا رہنا بہت بھاری ہے، حکومت ان کے بوجھ تلے دب رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو بالکل پس جائے گی۔ قائمہ کمیٹی کے لوگ اگر استعفیٰ دے دیں گے تو حکومت کی گاڑی نہیں چلے گی، یا رک رک کے چلے گی، کیونکہ بل قائمہ کمیٹیوں کے پاس جاتے ہیں، اگر وہاں پہ لوگ پورے نہیں ہوں گے یا پھر چیئرمین نہیں ہوگا تو پروسیس ظاہر ہے ڈیلے ہوگا۔ تو یہ 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں جن سے لگتا ہے کہ خان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جو پازیٹیو نہیں ہے، وہ نیگیٹو ہی ہے۔ یہ نہیں دیکھے، اگر عمران خان اپنی جماعت کے 4 لوگوں کو اپوائنٹ کرے کہ جائے حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، پوچھے چاہتے کیا ہے، ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان کو مطالبہ لے کر آئے، فیصلہ کر لے، سیاسی جماعتیں فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو گھما گھمو کے اپنی ناک بچانا اور تھوکا ہوا چاٹنا، اور وہ بھی انڈر کور ہو کر چاٹنا، یہ لوگوں کو اب سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں، لوگوں کے سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یا پھر خان صاحب کو مزہ آ رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ اذیت پسند ہوتے ہیں، اور اتنے اذیت پسند ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو تو ان کو سب مزہ آتا ہے۔ اس لیے وہ ایک گانا بھی ہے نا، رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ خطرناک معاملہ شروع ہو گیا ہے وہ توہین مذہب کے مقدمات ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر عارف علوی سمیت پوری فیملی پر توہین مذہب کا ایلیگیشن لگ گیا ہے، اور ان کے تمام بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں، اور ان کے بچوں کی گرفتاری کے لیے تیاری کی جا رہی تھی کہ وہ عدالت چلے گئے ہیں، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے عارف علوی، ان کے بیٹے اور دیگر کو حراست میں نہ لینے کا حکم جاری کیا ہے، اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو یہ جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے، اس نے توہین مذہب کے حوالے سے ایک درخواست پر عارف علوی اور ان کی فیملی کے خلاف تحقیقات شروع کی ہے۔ عدالت میں تفتیشی افسر نے بتایا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی درخواست گزار کے خلاف توہین مذہب کے الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے، اور پوری فیملی کو نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن کوئی بھی تحقیقات کے لیے پیش نہیں ہوا۔ تو عارف علوی کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے کہا کہ سابق صدر پر توہین مذہب کا الزام جھوٹا ہے، اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بینک اکاؤنٹ بلاک کرے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بے نامی اکاؤنٹ کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور چونکہ ان کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو یہ پھر بھاگ کیوں رہے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہ عارف علوی اور ان کی پوری فیملی وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری میں پیش رفت ہو، اگر ان کو خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو حفاظتی ضمانت کے لیے دوسری درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر عارف علوی کے اوپر بہت ہی سنگین قسم کی ایک انکوائری چل رہی ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم معاملہ توہین مذہب کے حوالے سے ہی اور توہین رسالت کے حوالے سے سامنے آیا۔ ایک بڑے معروف یوٹیوبر ہے، عالم دین ہے، انجینئر محمد علی مرزا، ان کو کل رات گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری کی وجہ سامنے آ گئی ہے، ان کے خلاف بھی توہین رسالت کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور 295C کے تحت ایک FIR کاٹی گئی ہے۔ تو یہ بڑی سنگین دفعات ہیں، جس کا مطلب یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی حدود کا غلط استعمال کیا ہے، اور وہ حد عبور کرتے ہوئے وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے جو انہیں قطعی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھلے انہوں نے مثال ہی دی ہے، کوئی دلیل دی ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ ان کے خلاف حمیر علی قادری، جن کا تعلق مراڑیاں شریف گجرات سے ہے، یہ عالمی تنظیم اہل سنت کی شورا کے رکن ہے، انہوں نے FIR درج کرائی ہے، انہوں نے درخواست دی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ان کے نزدیک توہین آمیز ہیں، یہ انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے ایک توہین آمیز عبارت پڑھی ہے جو انہیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اب یہ ویڈیو میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن جو FIR میں درج ہے اس کے مطابق یہ واقعہ کسی کرسچن
سے منسوب کیا گیا یا کرسچن کمیونٹی سے منسوب کیا گیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ دیا گیا ہے جو کہ غیر مناسب تھا، اور انجینئر محمد علی مرزا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو اور اس گلی میں مت جاؤ جہاں سے پلٹ نہ سکو۔ تو مرزا محمد علی وہ بڑے پاپولر ہیں، اور اس وجہ سے پاپولر ہے کہ وہ ہر مسلک کے حوالے سے بات کرتے اور دلیل کے ساتھ بات کرتے، اور ہر مسلک انہیں اپنا سمجھتا ہے اور ہر مسلک انہیں اپنا مخالف بھی سمجھتا ہے۔ تو آپ مذہب کے اوپر بہت بات کر سکتے ہیں، عقائد کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے، نہ ان سے منسوب کر کے کر سکتے ہیں جس کی کوئی سند نہ ہو۔ تو ویسے ان کو بڑی مقبولیت جو ملی وہ عمران خان کے مخالف بیانات سے ملی۔ پہلے وہ یوتھیے کہلاتے تھے اور بہت قریب تھے پی ٹی آئی کے، پھر انہوں نے عمران خان کو جس طرح کا پایا، ان کے بارے میں جو محسوس کیا، وہ بغیر لگے لپٹے کہہ دیا، تو وہ اینٹی عمران کے طور پر بڑے پاپولر ہوئے، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کا بہت قریبی مولوی کہا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ مولوی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں کوئی روح رعایت نہیں برتی، نہ کسی اور نے برتی ہے۔ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ منگل کے روز جو اڈیالہ میں رونقیں لگ گئی اور عمران خان کے لیے بہت ساری شفقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اسی حوالے سے گرفتاری ہو، کیونکہ پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوئے، اوئے مرزا جیل میں پھڑیا گیا۔ وہ بڑے دکھی ہے اس مولوی سے، کیونکہ اس کے بہت فالوور ہیں، کو 3 ملین سے زیادہ فالوور ہیں، اور اس کا ویلاگ دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے ویلاگر یوٹیوبر انہیں گیسٹ بلا کر جب پروگرام کرتے تو ان کی بھی ویورشپ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پاپولر ہے، لیکن پاپولر تو چاہت علی خان بھی ہے۔ تو پاپولرٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حدود کراس کریں۔ تو یہ سب کچھ پیر کی رات کو ہوا تھا نماز عشاء کے بعد، اور اس 24-26 گھنٹے میں جو ایکٹیویٹی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اس میں اب باقاعدہ ایک FIR درج کی گئی ہے اور ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اچھا، حفاظتی تحویل کے حوالے سے لوگوں کا موقف یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے تو انہیں حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کو جان سے مارا جا سکتا ہے، ان کے اوپر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، یہ پہلے بھی ایک مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو کنٹروورسی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں رہتی ہے، اور ختمی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے ایک بڑا کیجول غیر ذمہ دارانہ قسم کا سٹیٹمنٹ، یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مرزا بہت بری طرح پھنس گیا ہے۔ 7 بھی ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان کے منہ سے نکل سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں پوری اسکروٹنی ہونی چاہیے۔ تو اب ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے باتیں کرنا کچھ اور ہے، اسی کے بہت سے لوگ آپ کے فین ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی گستاخی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی مسلمان، اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی عقیدے سے ہو، وہ کچھ بھی مان لے گا، لیکن حضور کی شان میں گستاخی نہیں مان سکتا۔ اب امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اور توبہ نعوذ باللہ، یہ بھی ایک دل دکھا دینے والا واقعہ ہے، جہاں پر ایک خاتون نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کسی اور نے نہیں کی، بلکہ ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ہے ویلنٹینا گومز۔ تو اس ملونہ خاتون نے قرآن پاک کو جلانے کی ویڈیو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کی ہے، جس سے بہت زیادہ اشتعال پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ کافر ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے۔ مسلمانوں کو خود تو اپنے لوگوں کو ایذا پہنچانے کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی خبر خیبر پختونخوا کے علاقے دیر بالا میں پولیس اور CCD کا ایک مشترکہ آپریشن ہے، جس میں فطرت الخوارج کے 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ DPO کے مطابق دیر بالا کا جو 20 کلومیٹر کا ایریا ہے، اس میں کئی روز سے شرپسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ 25 اگست 2025 کو BLA کے 6 کیمپوں پر ایریل سٹرائک کیا گیا ہے، یعنی فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ان کنفرم خبر ہے، جس کے مطابق 37 دہشت گرد مچھ میں مارے گئے ہیں اور 7 دہشت گرد مستونگ میں مارے گئے ہیں۔ تو BLA کے 6 کیمپوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر محترمہ زرتاج گل وزیر کو ریلیف دے دیا ہے۔ زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ کی فیورٹ ہے، جج بھلے کوئی بھی ہو، جب بھی ان کے خلاف کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ جاتی ہے، وہاں سے انہیں اسٹے آرڈر مل جاتا ہے یا ریلیف مل جاتا ہے۔ اب ان کی
ڈسکوالیفیکیشن کا خدشہ ہے، انہیں گرفتاری کا خدشہ ہے۔ تو 4 کیسوں میں ان کو 40 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو زرتاج گل بی بی کی حالت خراب ہے، بھاگتی پشاور گئی ہیں کہ مجھے ریلیف دیا جائے۔ تو جج نے پوچھا کہ آپ لاہور میں کیوں نہیں جاتے، لاہور میں بھی ہائی کورٹ بنی ہوئی ہے اور یہ کیس سارے وہاں کے ہیں۔ لیکن درخواست گزار کے وکیل نے کہا جناب پشاور ہائی کورٹ زندہ باد، عمر ایوب، شبلی فراز جو بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ آپ کے پاس ہی حاضر ہوتا ہے اور آپ ہی ان کی داد رسی کرتے ہیں، تو مائی لارڈ ساری درخواست بھی سن لو۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، سب کی اکٹھے درخواست سن لیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف کارروائی سے انہوں نے روک دیا۔ اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ روتی پھرتی ہیں، وہ کہتی ہے مجھ پر 4 کیسز بنائے گئے ہیں اور مجھے 10 سال کی سزا اس الزام پر دی گئی ہے کہ وہ 7 مئی کو زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زمان پارک سے 700 میل دور ڈیرہ غازی خان میں اپنے حلقوں میں ہونے والی شادیوں اور دیگر تقریبات میں شریک تھی۔ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت سے درآمد ہونے والے اشیاء پر آج سے 25% اضافی ٹیرف نافذ کر دیا، جس کے بعد بھارتی اشیاء پر ٹیرف 50% تک ہو گیا۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی نے یہ اعلان کیا کہ اضافی ٹیرف کا نفاذ تمام بھارتی مصنوعات پر لاگو ہوگا۔ امریکہ نے روسی تیل خریدنے پر بطور سزا بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، پہلے بھی 25% لگایا تھا اور 25% جرمانے کے طور پر، تو اب مجموعی طور پر امریکی ٹیرف 50% ہو گیا، جس کے بعد بھارتی روپیہ گر گیا۔ اب ایک اور بڑی اہم خبر کہ بھارت نے آبی جارحیت کا انعقاد، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت شروع کر دی ہے اور پاکستان کے 3 دریاؤں میں بڑی مقدار میں پانی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج، راوی، چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، نالا ڈیک کا پل ٹوٹ گیا ہے اور دریاؤں کے آس پاس لاکھوں افراد کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں مساجد میں یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ایک تو بھارت نے پانی چھوڑ دیا اور بعض دریاؤں میں اس وقت 4.5 لاکھ کیوسک پانی یعنی چل رہا ہے اور 5 لاکھ کیوسک یا 6 لاکھ کیوسک ایک لمٹ ہے، جس کے بعد اوور فلو ہو جاتا ہے۔ کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں اور کئی ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ ہنجلی والا پل اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو ٹوٹ گیا ہے، ہزاروں ایکڑ مشتمل فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ پل ٹوٹا ہے، یہ پسور ظفروال چنڈا روڈ پر واقع ہے اور جہاں پر نالا ڈیک بہتا ہے، تو یہ پل نالا ڈیک میں آنے والے پانی کا سامنا نہیں کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ شکر گڑھ، نارووال اور کاموکی کے آس پاس پانی پھیلنے کی اطلاع ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلیمان کی پر بھی دریا بفر گئے ہیں، وہاں بھی کئی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ دریائے ستلج کے کناروں میں پانی پھیل گیا ہے، بہاول نگر اور قصور کے قریب اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ اسلام کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے پاک پتن میں سیلابی پانی پھیل گیا ہے اور وہاں سے 1,500-2 ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ چشتیہ میں بھی سیلابی ریلے کے باعث 150 گھر متاثر ہے۔ جہلم میں نالا بھنا کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ بورے والا، عارف والا، چچا وطنی کی بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ فاروق آباد، جملیرا، ساہوکا، موضع بھٹیاں، ٹبی، لال بیگ، نوارت، بستی مینگل میں فصلوں کو نقصان پہنچا، پانی پھیلا ہوا ہے۔ جسڑ کے مقام پر دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام سے ایک بڑا سیلابی ریلا بھی گزرے گا۔ اس کے علاوہ لاہور کو بھی سیلاب سے خطرہ ہے اور مقامی آبادی کو الرٹ کیا جا رہا ہے۔ دریائے شاہدرہ کے قریب جو راوی گزرتا ہے وہاں پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور بھارت نے پاکستانی دریاؤں پر جو ڈیم بنا رکھے تھے ان کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں، تو یہ پانی پاکستان کی طرف رواں دوا ہے اور ایک بڑے سیلاب کا خدشہ ہے۔ سیالکوٹ میں مسلسل بارش جاری ہے اور اس نے 11 سالہ ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے، جس سے اور زیادہ صورتحال خراب ہے۔ تو یہ جتنا ہمارا ایریا ہے سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال، شکر گڑھ، جہلم، آس پاس کا علاقہ، پسرور، چونڈا، جو بھارت اور پاکستان کی ایک باؤنڈری لائن بھی ہے جس طرف چونڈا کا جو محاذ کہلاتا ہے، یہاں پر سیلاب ہے اور کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے جن شہروں کو الرٹ جاری کیا ان میں لاہور، سہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس سیلاب سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ صرف آسمانی آفت نہیں ہے، اس میں دشمن کی بدنیتی بھی شامل ہے۔
تو مئی کی جنگ کا بدلہ بھارت نے آبی جارحیت سے لینے کا ٹھانا ہے، جس کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔